अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद मजहर कादरी आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ हमारा खास प्रोग्राम आप और हम में। नाज़रीन, आज का उन्वान खर्च से नजात। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं मजीद जानकारी जो खर्च से मुताल्लिक है। तो मदनी साहब से पहला सवाल यही करते हैं कि किस तरह से खर्च से नजात हासिल की जा सकती है। मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम व मिनल मग़रम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले इस्लामी तरीके से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाजों में जब कायदे में बैठते, नमाज में कायदे में बैठते और सलाम फेरने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते और आपने उम्मतियों को भी आपने दुआ सिखलाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम व मिनल मग़रम, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मैं कर्ज के बोझ से नजात चाहता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ। तो सहाबा इकराम ने पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतना नजात क्यों मांगते हैं, क्यों पनाह मांगते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 2389, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा गरिमर रजुल, जब आदमी कर्जे में मुब्तला हो जाता है, हद्दता, जब मांगने वाला कर्ज देने वाला जब मांगता है तो यह आदमी गुफ्तगू करता है, टालने की कोशिश करता है, नतीजे में वो झूठ बोलने लगता है, फिर उसके बाद वादा करता है, फिर वादा खिलाफी करता है, नतीजे में एक आदमी झूठ में और वादा खिलाफी मुब्तला होता है। लिहाजा बेहतर है कि मैं अल्लाह ताकि इतनी मुसीबतों से आदमी बच जाए। इंशाअल्लाह और भी आपको मालूमात दी जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक झलक में हमारे लिए बहुत सारे इसके अंदर लेसन्स है और बहुत सारे सबक है। मदनी साहब शुक्रिया। आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं भाई? मैं सऊदी अरब जिद्दा से बात कर रहा हूँ। जी मोहतरम, आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम शेख रियाज हुसैन है। जी रियाज हुसैन साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये था कि जो आजकल घर के लिए लोन लिया जाता है वो कहाँ तक सही है, या गाड़ी वगैरह भी जो लेते हैं जी जी मोहतरम से, तो उस हिसाब से मेरा सवाल यही है कि कहाँ तक सही है ये। बेहतर मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सऊदी अरब से कॉल किया। आइए आपके सवाल से मुताल्लिक जानते हैं क्या कहते हैं मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में सूद को हराम करार दिया है। तो हर ऐसा कर्ज जो के साथ आपको मिलता है, अगर उस कर्ज की अगर आप बात कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 से लेकर 280 तक, और सूरह रोम सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 39, और इसी तरीके से सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 130 के अंदर कहा कि सूद हराम है, सूद हराम है। और अगर कोई सूदी कर्जा लेकर अपने घर के लिए हो चाहे किसी और काम के लिए हो, तो ऐसे वक्त पर आदमी को इससे बचना चाहिए और अपने आप को सूदी कारोबार से बचाना चाहिए। तो अगर वो सूदी कर्जा है तो ऐसे वक्त पर अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूद लेने और देने वाले को पसंद नहीं करते। और भी इंशाअल्लाह डिटेल मालूमात दी जाएंगी कि सूद के मुकाबले में इस्लाम जो ज़कात के निजाम को प्रमोट करता है उसमें क्या फायदे हैं और सूद के नुकसान क्या हैं, और भी बहुत सारी तफसीलात आपको दी जाएंगी इंशाअल्लाह। जी मेरा सवाल यह है कि ये कर्ज की शरई हैसियत क्या है, यानी शरीयत हमें किन हालात में कर्ज लेने की इजाजत देती है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने हमें पटना से कॉल किया। आइए जानते हैं आपके सवाल से मुताल्लिक क्या कहते हैं मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके लिए भी मुबारकबादी है कि आप इस इल्मी महफिल में आप भी शरीक हैं। और जहां तक आपने सवाल किया, बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है कि कर्ज लेना और देना शरई एतबार से इसकी क्या गुंजाइश है। जहां तक कर्ज लेने के बारे में है तो नागुदीर हालतें जिसको कहते हैं, नागुदीर हालतों का मतलब ये है कि अब आदमी को उसके अलावा चारा ना हो, तो ऐसे वक्त पर बिला सूदी वो कर्जा ले सकता है अगर कोई कर्जा देने के लिए, बिला सूदी कर्जा देने के लिए तैयार हो तो। लेकिन रस्मों रिवाजों के लिए, हराम कामों के लिए, या ऐसे रस्मों रिवाजों या बिदअतों के लिए जिसका इस्लाम से कोई सबूत नहीं है, अगर उसके लिए एक आदमी कर्जा लेता है तो यकीनन एक बात बिल्कुल गलत बात है। और गुंजाइश मिलती है जब आदमी अपनी जरूरत पूरी करता है, दवाई के लिए या अपने खाने के लिए, रोटी और कपड़ा और मकान के लिए, ऐसे जो बेसिक नेसेसिटीज है। और जहां तक कर्जा देने का मामला है तो उस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें बहुत ही बेहतरीन सबक मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 2397 यानी 97 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास ओहद के बराबर सोना आए और उसको मैं खैरात कर दूं और उसके बाद मैं उसको फिर भी रख लेता हूं, तो इस नियत से रखूंगा ताकि मैं कल किसी को खर्जा दूं। मदनी साहब, ओहद का जिक्र किया है, ओहद से क्या मुराद है? थोड़ा ओहद एक पहाड़ का नाम है, मदीना तैयबा के अंदर काफी बड़ा पहाड़ है। कहा कि ओहद पहाड़ के बराबर
اگر میرے پاس سونا ہوتا اور میں اس کو خیرات کر دیتا پھر بھی اگر باقی رکھتا تو اس نیت سے باقی رکھوں گا تاکہ میں کسی کو قرضہ دوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہترین جملہ کہا کہ میں خیرات کر دوں اس سے بہتر ہے کہ کچھ اماؤنٹ میں اپنے پاس ایسا رکھوں تاکہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں میں ان کو قرضہ دوں. تو جو مالدار حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں پر وہ لوگ خیرات کرتے ہیں تو کچھ اماؤنٹ اس لیے بھی رکھ لے تاکہ وہ سارے لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں تاکہ وقتاً بغیر سود کے ان کو قرضہ دے سکے. اس لحاظ سے آپ بہت بڑی نیکی کمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ قرضہ دینے کے بعد ایک ایک دن جو گزرتا جائے گا وہ سارا صدقے میں اور نیکی میں لکھا جائے گا, اور قیامت کے دن جب دھوپ میں اور سارے کے سارے لوگ پریشان رہیں گے تو اس وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے قرض دینے والے کو. اور جب روح نکلے گی تو اس وقت پر قرضہ جو آدمی دیتا ہے اور اسی طرح سے جو آدمی مہلت دیتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح قبض کی جائے گی تو اس وقت پر اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا اور بھی انشاءاللہ آپ کو معلومات دی جائے گی. سبحان اللہ. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جاوید صاحب؟ دیکھتے ہیں جی وہ بینک میں جو پیسہ اپن رکھتے ہیں جی جو ڈپازٹ کرتے ہیں اس کا جو انٹرسٹ آتا کہاں تک یہ صحیح ہے, وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں تو کیوں؟ اگر لے سکتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ بعض جگہ کئی وہ علماء یہ فتویٰ بھی دیے کہ لے سکتے جائز ہے بول کے, اور کئی جنے بولتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے بول کے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہتر جاوید صاحب آپ کے سوال کا جواب یقیناً ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. مہربانی کی کوئی بات نہیں ہے بھائی, آپ کی خدمت ہمارا سیوا ہے. ہم آپ کا جواب ابھی دے دیتے ہیں. مدنی صاحب کیا کہتے ہیں اس سوال سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابھی جو سوالات کیے ہیں اس کے اندر دو پہلو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ سود کے طور پر جو ملتا ہے بینکوں میں جو پیسہ جمع کیا آتا ہے اس کے بدلے میں جو سود ملتا ہے لینا کہاں تک جائز ہے اور نہیں, اور بعض علماء حلال یا بعض حرام کہتے ہیں. تو ایسے وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک پہلا سوال یا پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سود آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لے سکتے. بینکوں میں جو پیسہ آپ نے رکھایا ہے اور اس کے اندر جو سود آ چکا ہے تو ایسے وقت پر آپ اس کو نکال سکتے ہیں, لیکن اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے نہیں, ایک مسلم بھائی کے لیے بھی نہیں, کیونکہ جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ دوسرے کے لیے بھی حرام ہے. البتہ کوئی ایسا اگر ہے جو عام طور پہ غیر مسلم حضرات ان کے پاس سود کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی یا تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. یا یہ کہ پھر ایسا کوئی مسلم ہو جو بہت ہی ضرورت مند ہو, مثال کے طور پر اگر کوئی ہاسپٹل میں تڑپ رہا اس کے پاس دوائی نہ ہو, اب ایسے وقت اس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو تو اس کو تڑپتا چھوڑنے کے بجائے اگر آپ سودی پیسہ اس کو دیتے ہیں, ایسے مجبور کے لیے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 کے اندر بتایا گیا کہ اگر مجبور ہو جائے تو خنزیر تک, سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 3, خنزیر تک حلال ہو جاتا ہے. تو ایسے پر ایسے کوئی مجبور ہو, لیکن مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ میں کار خریدنا چاہتا ہوں میری مجبوری ہے, میں گھر بنانا چاہتا ہوں میری مجبوری ہے. مجبوری کے ڈیفینیشن میں یہ نہیں آتا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ بالو حلال یا بالو حرام کہتے ہیں, ایسے وقت پر اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر آپ سود نہیں لیں گے تو اس بارے میں سب متفق ہیں. جیسے آپ سود لیں گے اختلاف ہو جائے گا. کچھ لوگ اگر آپ سود نہیں لیں گے تو اس بارے میں سب متفق ہیں. جیسے آپ سود لیں گے اختلاف ہو جائے گا. کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا, کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے صحیح کیا. ایسا کام مت کیجیے جس کے اندر اختلاف ہوتا ہو. اس اصول کے حساب سے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سود نہ لینے والوں میں سے بنے. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسئلے کھڑے کیوں کرتے ہو کہ حل کرنا پڑے, لہذا سود کے مسئلے میں مت جائیے. یہ ڈینجرس راستہ ہے, خطرناک راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. مدنی صاحب اس سوال سے اور ایک سوال در آتا ہے کہ اللہ نے جس کو بے شمار دولت دی ہے, ایسے کئی لوگ ہیں جن کا پیسہ ہے اور وہ بینک میں ہے اور سود کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے. کیا یہ پیسہ کسی غریب اور نادار لڑکی کی شادی میں یا یتیم لڑکی کی شادی میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ پیسہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ لڑکی کی اسلامی اعتبار سے لڑکی کی شادی کے لیے زیادہ خرچہ آتا ہی نہیں. ہاں البتہ جو کچھ بھی خرچے کی بات آتی ہے, جہاں تک کہ لڑکی کو پہنانے کے لیے ڈریس دیا جائے یا لڑکی کے استعمال کے لیے اگر کچھ زیورات دیا جائے تب تو یقیناً کچھ خرچہ آئے گا. وہ خرچہ اگر آپ دیتے ہیں تو لیکن نکاح ایک اسلامی کام ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو جہیز میں سود کی رقم دی جا رہی ہے, جہیز بھی حرام ہے, سود بھی حرام ہے. دونوں حرام جمع کرنے کے آدمی گنہگار ہو جائے گا. اب رہا یہ کہ لڑکیوں کی شادی کے لیے اگر آپ سودی پیسے سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں, چونکہ نکاح ایک اسلامی کام ہے, ایک عبادت ہے, اس میں بھی آپ نہیں دے سکتے. ایسا کوئی مجبور ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسے خنزیر اب کھائے بغیر ایک آدمی رہ نہیں سکتا, تو ایسا کوئی آدمی جو تڑپ رہا ہے دوائیوں کے لیے, اس ٹائپ کا اگر کوئی مجبور ہو تو اس کو سودی پیسہ دیا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں. شادی سے رکا بھی جا سکتا ہے, زندگی جا رہی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں تو زندگی جانے کا کوئی سوال نہیں ہے, تو اس لیے نکاح کے لیے دوسرے جو ذاتی اماؤنٹ ہے معاشرے کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان پیسوں میں سے خیرات کرے. اس بارے میں کوئی فتویٰ حاصل نہ کرے کہ سودی پیسے کو کہاں استعمال کرے. بہت مدنی صاحب بہت شکریہ. آپ اور ہم ہیں, آپ کے ایس ایم ایس ہمیں مل رہے ہیں. ناظرین اسی ایس ایم ایس کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے. جناب عمران صاحب نے ہمیں ایس ایم ایس بھیجا ہے, تو پھر سے ایک بار دوہرا دیتے ہیں ایس ایم ایس. از کریڈٹ کارڈ سسٹم الاؤڈ ان اسلام؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اس کریڈٹ کارڈ سسٹم کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے, یعنی کہ قرضہ دیا جاتا ہے اور یہ جو قرضہ دینے والے ہیں بائی ڈیفالٹ اس کے اندر سود بھی مبتلا ہوتا ہے, اور اس کے اندر بعض اوقات یہ شکل بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ اتنی مدت میں یعنی 1 مہینے کے اندر اگر آپ پے کر دیں گے تو سود نہیں لگے گا,
لیکن اگر آپ 1 مہینے کے بعد اگر ٹل جاتی ہے تاریخ، نتیجے میں آپ کو سود لگ جائے گا. تو یہاں پر بعض ساتھی یہ سوال کر دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1 مہینے سے پہلے ہی پے کر دے، تو کیا ایسا قرضہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے؟ کیا یہ سود کے دائرے میں آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن جب آپ سائن کرتے ہیں تو آپ سائن کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ اگر 1 مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد میں سود دوں گا، چونکہ آپ کا اقرار کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سود دینے کے لیے تیار ہیں. ایسی کوئی بھی معاملہ داری اسلام میں جائز نہیں ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور جہاں تک قرضہ لیتے ہیں، ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ حضرات جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم قرضہ نہ لیں تو ہمارا کیسے گزارا ہوگا، ایک پوائنٹ جس پر ہم کو غور کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے گھروں کو ٹٹولیں گے تو گھروں کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا سونا نکل جاتا ہے، اگر اس سونے کو بازار میں اگر آپ بیچیں گے تو نتیجے میں آپ کو اماؤنٹ ملے گا. ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے آپ سونے سے محروم ہو جائیں گے، لیکن وہ اماؤنٹ جو ملے گا اس کے ذریعے سے آپ اپنے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. نتیجے میں آپ سود سے بھی بچ جاتے ہیں. جو لوگ قرضے کا سود والا قرضہ لیتے ہیں، ہوتا ہے تو یہ کہ آپ کو قرضہ بھی ادا کرنا ہے، پھر سود اتنا چل جاتا ہے، ایک وقت اتنا آتا ہے کہ آپ اتنا ادا کر دیتے ہیں جتنا کہ آپ زیورات آپ کے پاس پائے جاتے ہیں. اگر ایک آدمی پلاننگ کرے گا حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی تو یقیناً بہت اچھی پلاننگ کر سکتا ہے. اس پوائنٹ پہ بھی غور کر لیا جائے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. کیا بینک سے لون لے سکتے ہیں ایجوکیشن کے لیے؟ جی بہتر ہے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایجوکیشنل لون جو فی الوقت چل رہا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس میں 2 شکلیں آ رہی ہیں. ایک تو شکل یہ ہے کہ ایک آدمی مجبور ہوتا ہے اور جا کر بہرحال قرضہ لیتا ہے، تب جا کر وہ جو ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو خرچے ہوتے ہیں جانے اور آنے کے پڑھنے کے، وہ ادا کر پاتا ہے. ایک تو شکل یہ بنتی ہے. دوسری شکل یہ ہے، جیسا کہ اور ایک بھی شکل سننے میں آئی جب لوگ سوالات کرتے ہیں کہ خاص طور سے آسٹریلیا کو جانے والے، تو وہاں پر کمپلسری کیا آتا ہے کہ بینک کے ذریعے سے وہ لوگ قرضہ لیں. اگرچہ کہ وہ لوگ بتاتے ہیں ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، پھر بھی وہ لوگ بھروسہ نہیں کر کہتے ہیں کہ نہیں، بینک کے ذریعے سے ہی تم ہم قرضہ لو تاکہ ہمارے لیے ریلائبلٹی ہو، ہمارے لیے یقین ہو، ہم ٹرسٹ کریں گے تبھی آپ پر. اس لحاظ سے ایک آدمی کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے کہ قرض کے ذریعے سے ہی وہ چیز لے. ان 2 شکلوں میں جہاں تک دوسری شکل ہے جہاں پر ایک آدمی کو مجبور کیا گیا، حالانکہ وہ خود اپنی پراپرٹی بتا رہا ہے، ایسے وقت پر وہ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسلام مجبوریوں میں کسی کو پوچھتا نہیں ہے. ایسے وقت پر وہ آدمی مجبور ہے، تعلیم چھوڑ نہیں سکتا اور اس کو چاہیے کہ تعلیم حاصل کرے. رہا جہاں تک پہلا سوال ہے کہ ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اگر وہ باہر جائے گا اور اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو ایسے وقت پر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ حلال ہے، حلال کا فتویٰ تو نہیں جا سکتا. یہی کہیں گے اب وہ مجبوری میں اگر وہ یوز کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یقیناً تم نے ایک گناہ کیا، تم کو چاہیے کہ بعد میں تم توبہ کر لو. اب کوئی اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہیں اس کو کوئی فتویٰ تو نہیں مل سکتا. جو لوگ بھی سود کے حرام ہونے کے قائل ہیں وہ لوگ اس کو فتویٰ تو دے نہیں سکتے کہ وہ حلال ہے، جائز ہے. البتہ ایک آدمی اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور وہ لون لے کر سفر کر رہا ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، تو ایسے وقت پر اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ اس مسئلے میں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن تعلیم کے لیے بہرحال روکا نہیں جا سکتا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایک SMS لیتے ہیں. لکھا ہے امرین صاحبہ نے کرنول آندھر پردیش سے، کیا گورنمنٹ سے کسانوں کو دیا جانے والا لون لے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر وہی سوال ہے، بس شکل بدلی ہوئی ہے. وہاں پر ایجوکیشنل لون کی بات تھی اور ادھر بزنس لون کی بات ہے. اصل مسئلہ ہے کہ قرضہ دینا یا نہیں دینا، اصل مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سود والا قرضہ دے یا نہ دے اور لے یا نہ لے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایجوکیشنل یعنی کہ آدمی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، وہاں پر میں نے ایک شکل بتائی ابھی. لیکن جہاں تک بزنس کے معاملے میں، چاہے سافٹ ویئر کمپنیوں والے لیتے ہوں یا پھر کسان لیتے ہوں، ایسے وقت پر چونکہ آپ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، معاشی اعتبار سے اوپر لانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسے وقت پر میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ اپنے آپ کو بچائیے سود سے. اگر بختیار طور پر کوئی اور راستہ اپنائیے، آپ کوئی اور شکل اپنائیے، لیکن اپنے آپ کو سود کے راستے پر مت لے جائیے. اپنی یہاں کی زندگی سنوارنے کے لیے آخرت کی زندگی کو گنوانا کوئی اچھی عقل مندی کی بات نہیں. اور ایسے وقت پر گھروں کے اندر اور بھی میں شکل بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں انشورنس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں. کوئی آپ کو معلوم ہے کہ اکثر علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے جگہوں پر پیسہ لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے کہ پیسہ ان کو ملتا ہے، جبکہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کنٹروورشل اور ٹاپک ہوتا ہے حلال یا حرام میں. اس کے بجائے وہاں پر پیسہ لگانے کے بجائے اگر اسی پیسے کو آپ سیو کر کے اگر آپ زمین پر لگائیں گے، یا اسی طریقے سے جو لوگ بانڈ پہ پیسہ لگاتے ہیں یا انشورنس پر لگاتے ہیں، اسی پیسے کو آپ بچائیے. اور اسی طریقے سے ایک جو زمین کی قیمت ملتی ہے، اگر آپ شمشاباد میں جائیں 3,10,000 روپے میں ایک زمین آپ کو مل جائے گی. تو ایسے وقت پر اگر خاندان کے 6 افراد جمع ہو جاتے ہیں اور 50,000 روپے اپنے اپنے گھر کے اندر جو سونا رکھا ہوا ہے 50,000 روپے لے کر اگر 6 لوگ مل کر زمین خریدتے ہیں، 2 سال کے بعد اس کے اندر ویلیو آئے گی، پھر 6 لوگ بانٹ لیجیے. ایک شکل ہے جس پر آپ غور کر سکتے ہیں. ایک آدمی اگر حلال کے لیے پلاننگ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہترین پلاننگ آپ کو دے گا. ایک پلاننگ بتلا رہا ہوں، میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حرام کہہ کر میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آلٹرنیٹ بھی دوں، کیونکہ اسلام کی یہ سنت ہے، قرآن مجید کی سنت ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ایک چیز جب
کر رہا ہوں, آپ بھی پلاننگ کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں بہت سارے پلاننگ ڈالے گا, بہت ساری شکلیں ڈالے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. ناظرین آئیے اور ایک کالر سے بات کرتے ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. کون ہے؟ نندیال سے بات کر رہا ہوں, عبداللہ. جی عبداللہ صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سسرال سے ہم کو ملا ہے سونا 8 تولے, مطلب نصاب کا لیول ہے. جی سسرال سے ملا ہوا تھا, ہم نے اپنی طرف سے کمایا نہیں ہے. جی لیکن اس کے اوپر جو زکوٰۃ جو عائد ہو رہی ہے, جی تو زکوٰۃ ہم کو دینا چاہیے کہ ان کو دینا چاہیے, اور ہم کو ادھار بھی دینا ہے کسی اور کو, اچھا جی, اور وہ ادھار دینا پہلے چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ پہلے؟ بہت شکریہ عبداللہ صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا نندیال سے. آئیے آپ کے سوال سے متعلق احادیث قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا جواب مل سکتا ہے. مدنی صاحب کیا کہتے ہیں سوال سے متعلق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسرال سے آپ کو یہ سونا ملا, اگر شادی کے وقت پر انہوں نے آپ کو یہ دیا, یعنی اس کو جہیز کہا جائے گا, یعنی جہیز کے طور پر اگر آپ کو دیا ہے, تب تو یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہوا. آپ تو پوچھ رہے تھے کچھ اور سوال, جبکہ نکلا کچھ اور مسئلہ. آپ غور کیجیے اس پوائنٹ پر, آپ کے لیے میں رہنمائی کر رہا ہوں. تو جہاں تک آپ کو اگر جہیز کے طور پر ملا ہے تو یہ مال آپ حرام ہے, حرام مال سے زکات, اور وہ حرام مال کے آپ مالک بھی نہیں ہوتے. اگر جہیز کے طور پر ملا ہے تو ایسے وقت پر آپ اپنے بیوی کو تحفہ دے سکتے ہیں, لیکن ساس اور سسرے مل کر اپنے داماد کو دے رہے ہیں شادی کے وقت پر, تو وہ جہیز ہو جائے گا. البتہ عام زندگی میں شادی ہو جانے کے بعد ساس اور سسر اپنی مرضی سے تحفے کے طور پر دیتے ہیں, تو ایسے وقت پر داماد کو بھی چاہیے کبھی پلٹا کر ساس اور سسرے کو بھی تحفہ دے, خالی تحفہ نہ لے. اگر کبھی تحفے کے طور پر ملا ہے تو یقیناً تحفہ قبول کرنا بھی جائز ہے, تحفہ دینا بھی جائز ہے, تحفہ لینا بھی جائز ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ اگر وہ تحفے کے طور پر آپ کے پاس آیا ہے شادی ہو جانے کے بعد, تب تو زکات آپ کو دینی, کیونکہ مالک آپ ہیں, آپ اس کے اندر تصرف کا حق رکھتے ہیں, مالک آپ ہیں, آپ کو زکات دینی چاہیے. اور جہاں تک ادھار آپ کو ادا کرنا ہے تو یقیناً آپ زکات دینے کے بعد بھی ادھار ادا کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے آپ کو 2 ثواب بھی مل جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کا حق بھی ادا کر دیا, ایک کا جو آپ نے وعدہ کیا وعدہ بھی پورا کر دیا آپ نے, اور زکات بھی آپ نے ادا کر دی. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آپ نے ادا کر دی. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بار بار اس کو بتایا گیا ہے قرآن پاک. ناظرین جانتے ہیں اور سوالات کیا ہیں, لیتے ہیں پہلا ایس ایم ایس. لکھتی ہیں زیبا شہر پانی پت سے, کیا دین کی پڑھائی کے لیے قرض لے سکتے ہیں تاکہ اسلام کو ترقی دے سکے؟ مدنی صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی پڑھائی کے لیے کیا ہم قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے, خاص طور سے ہندوستان میں ایسے مدرسے پائے جاتے ہیں, دینی اعتبار سے ایسے الحمدللہ قلعے ہیں مختلف جماعتوں کے, مختلف مسئلوں کے, الحمدللہ کہ وہاں پر کئی ایسے مدرسے ہیں جہاں پر کہ فری تعلیم دی جاتی ہے, اور یہ مدرسوں میں کوئی دہشت گردی بھی نہیں سکھائی جاتی, اور یہ مدرسوں کے اندر الحمدللہ تعلیم سکھائی جاتی ہے وفاداری کی, اور تعلیم سکھائی جاتی ہے پورے انسانوں کے خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کرنے والے کی, ایک سچی تعلیم ہے. اور مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے کہ سود حرام ہے, اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے سود کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. عام قرضہ گراہ بغیر اور دور پر یقیناً قرضہ لینا جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر سود والا قرضہ نہ ہو. قرضہ لینا وقت ضرورت جائز ہے, خاص طور سے اگر دینی تعلیم کے لیے کہیں قرضہ لے کر بچے کو بھیجانے کے لیے آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے, آپ قرضہ لے سکتے ہیں, لیکن سود والا قرضہ آپ نہیں لے سکتے. اور کئی ایسے مدارس ہیں جہاں پر فری تعلیم موجود ہے, تو آپ کو معلوم نہیں ہے, معلوم کیجیے, آپ کو سودی قرضہ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, سودی قرضہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. مدنی صاحب آئیے اور ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں. لکھا ہے مظہر بیگ نے ممبئی سے, کرواتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہاں تک درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص کوئی برائی سے بچنا چاہتا ہے, اور ایسے وقت پر ومن عاقب بمثل ما عوقب به, اگر کوئی انکم ٹیکس پیسہ ہے, اگر سودی اعتبار سے سود کے پیسے اگر اس کے پاس موجود ہوں اور ٹیکس کے پیسے اس سے بھر دیتا ہے, تو بعض علماء کرام نے اس کی گنجائش رکھی ہے. اور یقیناً جہاں تک میرا اپنا سوال ہے, میں بھی ان علماء کرام کے ساتھ ہی ہوں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی انشورنس کرواتا ہے جس کی وجہ سے وہ انکم ٹیکس سے بچ جاتا ہے, لہذا میں بھی اس کو کوئی چیز برا نہیں سمجھتا. اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک گنجائش ہے جس کو استعمال کر سکتا ہے, ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آدمی کے لیے حلال کمائی مشکل ہو رہی ہو, اور وہی جو اس کے پاس حلال کمائی رکھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے کاموں میں لگائے. اس اعتبار سے اگر وہ اس گنجائش کو استعمال کرتا ہے, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. اور میں سعید عامر بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی محترم کیا میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر لینا چاہ رہا ہوں. ابھی مطلب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں ڈال کے ایک ساتھ گھر لے سکوں. جی. تو اس میں ایک ہی گنجائش بنتی ہے کہ لون لے کے لینا چاہیے, جی, جس میں انٹرسٹ انوالو ہے. جی. تو میں ایک عالم سے مطلب سوال کیا تھا اس سلسلے میں, تو وہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور رہائشی کے لیے آپ کے پاس گھر نہیں ہے, جی, مطلب اس میں انٹرسٹ
دینا اور لینا دونوں حرام ہے، مگر لینا جو ہے نا مجبوری کی، اس میں اگر آپ کو جیسا کہ رہائشی کے لیے آپ کو جیسا کہ 2 کمروں کی ضرورت ہے تو آپ اتنا ہی لون لے سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ آپ 2 فلور بنا رہے ہیں، ایک رینٹ سے دے رہے ہیں یا آپ ایک میں رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو مطلب جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا حساب سے اگر، کیونکہ میں ان کو پوچھا بھی تھا ریفرنس کوئی حدیث سے، تو وہ بولے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں پر مجبور کچھ گنجائش بنتی ہے تو آدمی میں. تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کچھ مطلب رہائشی مطلب آپ کے پرسنل مطلب اگر آپ کا نہیں کوئی سورس نہیں ہے، جیسا کہ میں اتنے پیسے ڈال کے ابھی حیدرآباد میں گھر نہیں لے سکتا. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، کچھ اس کا لون لو. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. آئیے آپ کے سوال کا مختصر سا خلاصہ کیے دیتے ہیں، آپ کو بہتر جواز دیتے ہیں کہ آپ کی جو مجبوری ہے وہ بن آئے. کہ اب تو زمانہ یہی ہو گیا کہ جیسے فضا میں ہوا کی طرح قرض بھی ڈوب گیا، ہر وہ چیز جو چاہیے آپ کو قرض پر لی جا سکتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے تقریباً یہ سوال اس ٹاپک پر سب سے زیادہ ہاٹ سوال سمجھا جائے گا، کیونکہ اکثر ملتے ہیں تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کوئی عالم صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا ہے، میں نے بارہا بتلایا ہے کہ یہاں پر آپ صرف مسئلے پر گفتگو کریں گے، ہم شخصیات پر گفتگو نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے آپ جب بھی بتائیں تو آپ سوال پوچھیے اور اس کا ہم جواب دے دیں گے. اس کے بعد آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کی جو مجبوری ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر لینا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور ہوں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک آدمی کرائے کے گھر میں رہ سکتا ہے. تو جب مجبوری باقی نہیں رہی تو ایسے وقت پر مجبوری کے بیس پر آپ قرضہ لینا چاہ رہے ہیں، آپ قرضہ بھی نہیں لے سکتے. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سود سے بچائیے، کیونکہ قیامت کے دن جو آدمی سود کھائے گا تو پاگلوں کی طرح اٹھے گا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 276. اور اسی طریقے سے خون کے سمندر میں اس کو ڈالا جائے گا. تو ایسے وقت پر سود سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچائیے. دوسری پلاننگ کیجیے، آپ خاندان والے پورے افراد کو جمع کر کے پلاننگ کیجیے. خاندان میں پورے اگر ایک 10 خالہ چاچا ماموں سب کو جمع کر کے ان سب کے پاس دیکھیے کتنا سونا ہے، پھر اس کو جمع کیجیے. ایک اس میں سے کوئی لیڈ لے، خاندان میں لیڈ لے کر، اگر بیت المال نہیں ہے، بڑا حاکم نہیں ہے، معاشرے کا ذمہ دار نہیں، تو خاندان آپس میں جمع ہو کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اس سونے کو لے کر 5 سال کی پلاننگ بنائیں. پھر جو کرائے کے گھر میں رہتے اس کے بعد وہ سونے کے ذریعے سے آپ مل جل کر زمین لیں آپس کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا تو یقیناً سے فائدہ ہوگا اس زمین سے، تو آپ یقیناً پھر ایک گھر بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ حلال کے لیے پلاننگ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. حلال کے لیے پلاننگ کیجیے، حرام کے لیے پلاننگ مت کیجیے. اور ہم سود پر اتنی بمباری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں سود کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کتنے نقصانات اس کے ہوتے ہیں، اور بھی انشاءاللہ آپ کو میں معلومات بتاؤں گا. شکریہ محترم. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب ہمارا سوال یہ ہے جی کہ جو شادی کر لیتے ہیں نہیں تو شادی ہونے کے بعد کیا ہے بولے تو جس طریقے سے پیسے خرچہ کرنے کے کر لیتے ہیں، جی اس کے بعد جس طرح کی جمعہ کی جو اب تو چل رہا رواج جمعہ کی کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سونا بیوی کے لیے گفٹ خریدتے ہیں، اس میں بھی یہ غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے اس کے؟ جی میں سمجھ گیا اجمالی طور پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کے سوال سے متعلق یا جو شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ہیں اس کو کلیئر کیے دیتے ہیں. آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب عام طور پر شادی تو ہو جاتی ہے بہت بڑے مصارف کے بعد، پھر اس کے بعد بھی اس طرح کے بعض علاقوں میں کچھ رسوم و رواج ہے جیسے جمعگی وغیرہ، اس طرح کی تقاریب کا سلسلہ 1 مہینے تک جاری رہتا ہے. اس پر بھی مختلف اخراجات آتے رہتے ہیں اور کئی کام اس میں انجام پاتے ہیں جو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، حلال بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طرح کے مشاغل جو روا رکھے جاتے ہیں 1 مہینے تک، اس سے متعلق بھائی کا سوال ہے. اس پر آپ جو بھی واضح حوالے ملتے ہیں دین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور اسی طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا ولا تسرفوا. جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا بھی حرام ہے اور ناجائز جگہ پر 1 پیسہ لگانا بھی حرام ہے. تو شادیوں میں 2 طرح کے لوگ خرچے کرتے ہیں، یا تو اسراف کرتے ہیں جو جائز ہے اس میں حد سے زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناجائز جگہ پر جیسے جہیز ہے بہت زیادہ 1 پیسہ بھی اس کے اندر لگانا حرام ہے. اب اگر دیکھا جائے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا بھائی نے، اور اس سوال کو ایک معنی میں مکمل ہوگا ہمارا جواب کہ ایک تو یہ دیکھا جائے کہ خاندان میں ہمارے پاس کتنا سونا رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی پیسہ رکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو پلاننگ کے ساتھ کچھ کریں تو یقیناً حلال ذریعے سے ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں خاندان میں ہونے والی رسم و رواجوں پر گرفت کریں، یعنی جو پیسہ رکھا ہوا ہے. بہت سارے خواتین کیا کرتی ہیں، کبھی سونا استعمال کرتی نہیں ہے اور کنگن استعمال نہیں کرتی، اس کو رکھے ہوئے رہتی ہے. ہمارے نانی کی نشانی ہے، دادی کی نشانی ہے، پرکھوں کی نشانی، نتیجے میں پیسہ جام ہو رہا ہے. ایک تو اس لحاظ سے پیسہ کام میں نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیجا پیسوں کو واقعی طور پہ جمع کریں تو قرضے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب اس کے بعد لوگ چونکہ اس بارے میں توجہ نہیں دے رہے ہیں اور قرضہ لے رہے ہیں، پھر سودی قرضے میں پھنس رہے ہیں. ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. اور سورہ زخرف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہمیں مومنوں کے دل کے تکلیف ہونے کا خیال نہ آتا
تو ایسے وقت پر ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، یعنی یہ کہ ان کے گھروں کو، ان کے دیواروں کو ہم سونے اور چاندی کی بنا دیتے، لیکن خیال آیا کہ اس سے مومنوں کو تکلیف ہو جائے گی. یعنی دنیا کی کچھ حیثیت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے لیے گھر وہاں پر ہے، ہمارے لیے خوشیاں وہاں پر ہے. دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہم کو رہنا ہے. لہٰذا اگر پلاننگ کریں گے تو حلال طریقے سے آپ مالدار بھی بن سکتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. آپ اجمالی طور پر اسٹیٹسٹیکلی قرضے کے جو نقصانات ہو رہے ہیں یا سود کے نقصانات ہو رہے ہیں، یا اس پر جو آپ کی وسیع نظری ہے، تو اس سے متعلق آپ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی شخص مقروض مر جاتا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی کیا صورت بن سکتی ہے، اور اس کی نماز جنازہ سے متعلق کیا حکم ہے. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتلایا. ابھی ہمارا ٹاپک تھا قرض سے نجات، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود پر سوالات آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے بڑا گہرا تعلق ہے سود کا. کیونکہ لوگوں کو قرضہ تو مل رہا ہے لیکن سود کے ساتھ. سود پر اتنی بمباری کرنے کی وجہ یا اس کے خلاف جانے کی وجہ کیا ہے؟ کئی نان مسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سود کے خلاف اتنا زیادہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ملک کو سودی قرضہ دے. اور اگر آپ پڑھیں گے منسٹری آف فائنانس یعنی انڈین منسٹری آف فائنانس کا، تو اس کے مطابق یہ ہے 522,000 کروڑ قرضہ لیا گیا مختلف بینکوں سے. 1000 کروڑ روپے قرضہ لیا گیا، 522,000 کروڑ روپے قرضہ لیا گیا. اور اس کے اوپر جو سود پڑا ہوا ہے وہ ہے 82 یعنی 82,000 کروڑ روپیوں کا سود پڑا ہوا. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرضہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ مجبوری کی مجبوری دور ہو جائے، تاکہ مسئلے حل ہو جائیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود کے ساتھ اور زیادہ بیچارہ مسئلوں میں پھنس رہا ہے. بلکہ افریقن ممالک میں تو یہ ہے کہ $25,000 کا قرضہ دیا گیا ہے اور ایک ڈالر پر 13 روپے کا سود پڑ چکا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ صرف 10 سے آپ ملٹیپل کریں گے تو 25,000 کہنے کے $250,000 قرضہ پڑا ہوا ہے افریقہ ممالک پر. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرضہ اس لیے دیا تھا تاکہ ان کو غربت سے نکالا جائے، لیکن غریب اور غریب ہو رہا ہے، امیر اور امیر ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم سود کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں زکات کے نظام کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے فوربس میگزین 2005 کے حوالے کے مطابق یہ ہے کہ دنیا کے 52 امیر ترین لوگ، ریچسٹ، دنیا کے سب سے زیادہ فی الوقت جو امیر 52 ایسے امیر ترین لوگوں کے بارے میں بتایا ان کے پاس کتنا مال رکھا ہوا ہے. زکات کے حساب سے یہ ہے کہ آدمی سے اس کے مال میں کا 2.5% مانگا جاتا ہے. کے طور پر 2.5% اگر اپنے مال میں سے نکال دیں گے تو یہ مال اتنا ہے پوری دنیا کے جتنے ممالک پر جتنا قرضہ پڑا ہوا ہے سود کے ساتھ وہ سب کا سب ادا ہو جائے گا. تو زکات کے نظام کو ابھارنا چاہیے، نہ کہ سود کے نظام کو. اور کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں گے رگ ویدا اس کا بک نمبر 3 اس کا ہم نمبر 35 اور اس کی 70 نمبر یا اس کا منترا نمبر 14 سود کو پسند نہیں کیا گیا. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے ایکزوڈس جس کو کرسچن بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ بک ہے، اس کے بک نمبر یعنی چیپٹر نمبر 22 اور اس کی ورس 25 کے اندر بھی سود کو 40 افلاطون جو بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ سود کو پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے. تو اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کافی نقصانات پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم سود کو پروموٹ نہیں کرتے. جہاں تک نماز جنازہ کا مسئلہ جو آدمی قرضہ لے لیتا ہے جائز قرض ہوتی، تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا آپ کا عمل یہ ہے کہ جو قوم کا بڑا ہے وہ آدمی ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائے جو قرض لے کر مر جاتا ہے. عام آدمی کوئی بھی ان کی نماز جنازہ پڑھا دے گا، یہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس پر اگر قرضہ ہے تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو. نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی لیکن قوم کا بڑا آدمی نہیں پڑے گا. اب جہاں تک آدمی مر چکا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے اس میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. اور اگر اس کے پاس ترکہ نہیں ہے تو ایسے پر خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مرنے والے آدمی کو قرضے کے دلدل سے نکالے، کیونکہ قیامت میں بہت سخت اس کو پکڑ ہونے والی ہے. امید جو لوگ ترکہ بانٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک مرنے والے کے قرضے کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمدردی کا شیوا نہیں. شکریہ مدنی صاحب، شکریہ. آئیے اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، یہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کیا سوال؟ بول رہا ہوں بارہ بنکی گورکھپور یو پی سے. جی محترم. ہیلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے جی سوال کیا تھا کہ مدنی صاحب نے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کو تو ایک طرح سے جائز قرار دیا سودی قرض لے کر، اور مکان کے لیے ناجائز قرار دیا. یہ دو باتیں کیسے؟ باہر جا کر تعلیم کرنا اتنا ضروری تو ہے نہیں آپ کی نظر میں، یا اسلام کی رو سے آپ بول رہے ہیں؟ جی آپ کی رو سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں. ہندوستان میں بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. باہر جا کر پھر قرض لے لیا جائے سود والا، یہ جائز کر دیا گیا، اور مکان کے لیے جائز نہیں ہے. دونوں باتیں الگ الگ کیسے؟ جی برابر. محترم آپ کس پروفیشن سے جڑے ہیں؟ ہیلو ہاں آپ کس پروفیشن سے جڑے ہیں، کس پیشے سے جڑے ہیں، آپ کی مصروفیت؟ ہیلو آپ نہیں، میں تو سروس کرتا ہوں. جی
क्या सर्विस है, किस तरह की सर्विस? हेलो, मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। अच्छा मोहतरम, दो सवाल जो उठाया है ऐसे मुताबिक और मजीद वजाहतें आपको अता कर दी जाएगी। ऐसे भी हम बता दें आपको, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमात कहा गया है, रहने के लिए झोपड़ियां फर्ज है, इस तरह की कोई बात हमें मिलती नहीं है। फिर भी हम आइए और क्या वजाहतें मिलती हैं इस्लाम में, कुरान और अहादीस में और सहाबा इकराम की जिंदगी से मुताल्लिक। मदनी साहब भाई के सवाल का जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल से भाई ने मेरा जवाब गौर से नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड है, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। इसको रात में भी नशर किया जाता है, कल सुबह में भी इसको नशर किया जाता है। तो ऐसे वक्त पर आप उसमें गौर करके देखिए, तालीम के लिए जो सवाल आया था उसमें यह क्लियर किया गया कि जो आदमी तालीम के लिए यानी एजुकेशनल लोन जो लोग ले रहे हैं, ऐसे वक्त पर जो लोग भी सूद को हराम करार देने वाले लोग हैं, जिनमें मैं भी हूं, सूद को हराम कहता हूं, चाहे दारुल हर्ब हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, हर जगह पर सूद हराम है। उसमें मैंने जुमला कहा, जो लोग भी सूद को हराम करने वाले हो वो लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। अब अगर कोई ले रहा है, तो उसको तौबा करनी चाहिए, ये मेरा जुमला था। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप तालीम के लिए लोन ले सकते हैं और आपके लिए जायज है, हलाल है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा।